बहुत सोहना लगता है। खुदावंद के अपने काहिन के शुक्रगुजार हैं। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਵਾਹ ਬੱਸਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੁਣ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਸੀਹ ਬਾਪ ਦਾ ਕਿ ਦੁਆ ਫਾਦਰ ਜੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਤਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚਰਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਸੀਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਾਇਮ ਦائم ਰਹੇ। सेंट थॉमस द अपोस्टल कैथोलिक चर्च टेक्सला। इस चर्च की एक सबसे ख़ास बात यह है कि यह गिरजाघर एक तारीखी और ज़ियारती हैसियत रखता है। इस चर्च की निस्बत खुदावंद यस्सु अल मसीह के प्यारे शागिर्द मुक़द्दस तोमा रसूल से है, क्योंकि जिस जगह ये इबादतगाह बनाई गई है वो उस पहाड़ी के ऐन अक़ब में वाक़ है जिसकी दूसरी तरफ वो कदीम शहर सिरकब यानी कदीम टेक्सला आबाद था। उस शहर को ये शर्फ हासिल हुआ कि वहां मुक़द्दस तोमा रसूल ने क़ियाम किया और अंजील की मुनादी की। ये उनकी मेहनतों और कुर्बानियों का ही समर है कि आज यहाँ खुदावंद यस्सु अल मसीह पर ईमान रखने वाले काबिल ज़िक्र तादाद में मौजूद हैं। रसूल हिंद मुक़द्दस तोमा सन 48 बाद अज़ मसीह में पाकिस्तान के शहर टेक्सला के एक इलाके सिरकप में तशरीफ़ लाए। जब खुदावंद यस्सु मसीह मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, तो रूहुल कुद्स के नुज़ूल के बाद सरदार कलीसिया यानी मुक़द्दस पतरस रसूल ने शागिर्दों में कुर्रा डाला और पूरी दुनिया के मुख्तलिफ इलाके उनमें तकसीम कर दिए कि वो वहाँ जाकर अंजील की मुनादी करें। और हिंदुस्तान के लिए कुरा जो था वो तोमा रसूल पर गिरा और सरदार कलीसिया ने कहा आपको हिंदुस्तान में जाकर खुशखबरी सुनानी होगी। तोमा रसूल ने कहा नहीं, मैं उधर ज़ुबान नहीं जानता हूँ, उनके लोगों को नहीं जानता हूँ, बहुत मुश्किल है, मैं नहीं जाना चाहता हूँ। सरदार कलीसिया ने कहा नहीं तोमा, आपको जाना होगा क्योंकि आपका बुलावा वहाँ का है। तोमा ने इनकार कर दिया। उसके बाद खुदावंद यस्सु उस पर ज़ाहिर हुआ तोमा पर कि तोमा तुम्हें हिंदुस्तान जाना होगा। थोड़ी सी पसोपेश के बाद मुक़द्दस तोमा हिंदुस्तान में मुनादी करने के लिए तैयार हो गए। इस दौरान खुदावंद यस्सु अल मसीह हुबान सौदागर पर ज़ाहिर हुए और उसे पेशकश की कि मेरा एक गुलाम तोमा माहिर कारीगर और मामार है जो आपका मकसद पूरा कर सकता है। और यूं हुबान सौदागर के हमरा तोमा पानी के रास्ते सफ़र करता हुआ पाकिस्तान के शहर टेक्सला में पहुंचा। टेक्सला पहुंचने पर तोमा की मुलाकात उस वक्त के बादशाह गंडाफोरस के साथ कराई गई। गंडाफोरस के साथ जब मुलाकात हुई तो गंडाफोरस बादशाह ने तोमा को अपने उस मंसूबे के बारे में बताया जो वो एक आली शान महल बनाने के बारे में रखता था। तोमा ने फ़ौरन इस दावत को कबूल किया और कहा कि मैं आपके लिए ये महल तामीर करूँगा। बादशाह ने बड़ी खुशी के साथ एक बहुत बड़ी रकम तोमा को इस गर्ज से दी कि तुम अच्छे से अच्छा पत्थर, अच्छी से अच्छी लकड़ी और जो भी कीमती माल असबाब है इस महल की तामीर के लिए इस्तेमाल करो। लेकिन इसके बरक्स के तोमा उस आलीशान महल की तामीर करता, तोमा ने वो सब पैसा उस वक्त के गरीबों, मोहताजों, बेवाओं पर लगाना शुरू कर दिया। लोगों ने शिकायत कर दी तोमा की बादशाह के आगे। बादशाह गज़बनाक हुआ और तोमा को बुलाया, बताओ मेरा महल कहाँ है। उन्होंने कहना जी, बादशाह से कहने लगा, बादशाह सलामत तैयार हो रहा है, कहाँ है मुझे दिखाओ। तोमा ने कहा जी अब आप नहीं देख सकते, आप मरने के बाद देखेंगे। वो और गज़बनाक हुआ, बादशाह ने उसको कैद कर दिया। अब जब कैद कर दिया
اس کے بعد بادشاہ کا بھائی سخت بیمار ہو گیا اور مر گیا۔ بادشاہ بہت دکھی ہوا، پریشان ہوا۔ توما رسول کیونکہ مشہور تھا، وہ مردوں کو بھی زندہ کرتا تھا، اسے بلایا گیا اور توما نے بادشاہ کے بھائی کو زندہ کیا۔ اور جب بادشاہ کا بھائی واپس زندگی میں آتا ہے تو اس سے بادشاہ نے پوچھا تم نے کیا دیکھا وہاں پر؟ تو بادشاہ کا بھائی کہتا ہے میں نے بہت خوبصورت محل وہاں دیکھا ہے، کاش کہ وہ محل آپ مجھے دے دیں، جو کچھ میرا سب کچھ لے لو لیکن وہ محل مجھے دے دو۔ اس طرح بادشاہ کا دل پلٹ گیا اور بادشاہ نے مقدس توما رسول سے بپتسمہ لیا، اور مقدس توما رسول نے وہاں پر خوب منادی کی اور بہت سے لوگوں کو دائرہ مسیحیت میں داخل کیا۔ یہاں منادی کرنے کے بعد مقدس توما رسول موجودہ ہندوستان چلے گئے اور انجیل کی خوشخبری سناتے سناتے ہندوستان کے شہر مدراس میں شہادت پائی۔ مقدس توما کی خداوند یسوع سے جان دینے تک وفاداری اور انت تک کوششوں کے اعزاز میں ریورنڈ فادر جیمز شماؤن نے سن 1992 میں اس تاریخی جگہ پر گرجا گھر بنانے کا فیصلہ کیا۔ اور اس دوران پاک روح نے مجھے میری رہنمائی کی کہ یہاں پر ٹیکسلا میں خداوند کا ایک گھر ہونا چاہیے، کیونکہ اس ایریا میں کوئی چرچ نہیں۔ تحصیل ٹیکسلا، اور ٹیکسلا بہت تاریخی جگہ ہے۔ مذکورہ گرجا گھر کے لیے 2 کنال زمین کی خریداری کے باوجود بھی کئی وجوہات کی بنا پر اس کی تعمیر تعطل کا شکار رہی، اور قریباً 20 سال کے بعد یعنی 2013 میں ریورنڈ فادر جیمز شماؤن نے وا پیرش میں اپنی دوبارہ تعیناتی پر اس ادھورے منصوبے کو مکمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اور 12 سال کے بعد یہ خدا کا عجیب منصوبہ تھا۔ 12 سال کے بعد پھر یہاں پر اس پیرش میں، واکنڈ پیرش میں مجھے تعینات کر دیا گیا، وہ 2013 میں۔ اور پھر میں نے نئے سرے سے اس جگہ کو حاصل کرنے کے لیے کوشش شروع کر دی۔ میں نے ایک ٹیم بنائی اور ان کو بھیجا زمین کے مالک کی تلاش کریں، ان سے بات چیت کریں۔ تو وہ پہنچ گئے زمین کے مالک تک، اس سے بات چیت کی تو اس نے انکار کر دیا، کہنے لگا میں نے یہ زمین نہیں دینی ہے۔ وہ بڑے پریشان ہو کر واپس آ گئے اور مجھے بتایا کہ وہ زمین نہیں مل سکتی ہمیں۔ لیکن اس جگہ کے مالکان بضد رہے اور ایک ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا۔ اب گرجا گھر کی تعمیر کا خواب ایک خواب ہی لگنے لگا، ایک ایسا خواب جس کو کبھی تعبیر نہ مل سکے، کیونکہ اب کوئی معجزہ ہی تھا جو اس کو حقیقت کا روپ دے سکتا تھا۔ میں دعا اور روزے میں ٹھہر گیا، روزہ رکھا اس کے لیے، خداوند تیرا یہ منصوبہ ہے اور اس لیے یہ جگہ تیرے نام پر لی گئی ہے، اور ہم چاہتے ہیں خداوند تیری مرضی کے مطابق تیرا گھر بنے۔ تو دیکھیے اب سچے دل سے دعا کرتے ہیں، خداوند فتح دیتا ہے۔ میں نے روزہ رکھا، پاک روح نے مجھے جو الہامی طور پر بتایا، آگاہی دی مجھے کہ اب یہ جگہ تمہاری ہو گئی ہے۔
تو فادر جی نے ہمیں جواب دیا یہ مجھے پاک روح کی طرف سے ہدایت ہے، آپ دوبارہ ان کے پاس جاؤ، مجھے پورا یقین ہے کہ وہ یہ زمین ہمیں دے دے گا۔ تو پھر ہم کچھ دنوں بعد پھر ہم اس مالک سے ٹائم لے کے پھر دوبارہ ہم اس کے پاس گئے، میں اور بابو چاند گئے اور جا کے اس سے بات چیت کی۔ لیکن اس وقت ایک عجیب اور عظیم معجزہ رونما ہوا کہ جیسے ہی ہم اس سے بات چیت کر رہے تھے تو مالک زمین کا کہنے لگا ماڑے دماغ میں پتہ کہ ہو گیا، ماڑا منہ بند ہو گیا، یہ ساری جات تسانی ہو گئی۔ یہ ادھر پہاڑی زبان میں ایسے ہی بولتے ہیں جی، وہ 2 کنال نہیں، وہ ساری کی ساری زمین، کیونکہ اس کو اندازن نہیں تھا پتہ کہ یہ 3 کنال، لیکن وہ ساری کی ساری زمین کل 7 کنال کی زمین، یہ ساری کی ساری زمین لے لیں۔ تو اس ایک دم میں اور بابو چاند بہت حیران ہوئے، اس نے فوراً 2 کنال ہی نہیں بلکہ 4 کنال اور بھی زمین قابل ہے۔ تو ہم نے کہا جی بالکل ہم اس کو لینے کے لیے تیار ہیں۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں مجھے اتنی خوشی ہوئی اس جگہ کو، زمین کو، سارے اپنے پیسے میں نے دیے، پہلے بھی جو 2 کنال تھے وہ، اور یہ باقی بھی ساری زمین ذاتی پیسے جو خدا نے مجھے رکھے تھے اپنے بڑھاپے کے لیے۔ تو ہم نے کہا تیرا بڑھاپا میں ہوں، سب کچھ میں ہوں، تیرا مستقبل بھی میں ہوں، حال بھی میں ہوں، مجھ پہ چھوڑ دے، میں بیسٹ کروں گا۔ میں نے کہا خداوند آمین۔ بس اس طرح اس زیارتی اور تاریخی گرجا گھر کے لیے زمین کا حصول مکمل ہوا، کیونکہ اس جگہ پر عبادت گاہ کی تعمیر ہونا تھی، اس لیے مختلف حکومتی اداروں سے پیش کی اجازت بھی درکار تھی۔ ان رکاوٹوں کو بھی خدا نے دور کیا اور بالآخر مارچ 2020 میں نقشہ اپروو ہو گیا۔ نقشے کی منظوری کے بعد بالآخر 12 ستمبر 2020 وہ تاریخی دن تھا جب فادر جی نے اپنے مبارک ہاتھوں سے کنسٹرکشن کا آغاز ایلیویٹر چلا کر کیا۔ گراؤنڈ بریکنگ سرمنی کے بعد کھدائی کا باقاعدہ آغاز ہوا تو سوئل ٹیسٹنگ کے بعد انجینئرز نے اس بات پر زور دیا کہ زمین کے اندر نمی زیادہ ہونے کے باعث 15 فٹ گہری کھدائی کی جائے اور وہاں کنکریٹ کا ایک مضبوط بیڈ ڈالا جائے تو ہی یہ اسٹرکچر مضبوط ہوگا۔ یوں زمین سے 15 فٹ گہرائی پر ایک کنکریٹ کا مضبوط بیڈ ڈال دیا گیا۔ ایسا کرنے سے ایک مضبوط بنیاد مل گئی اور مستقبل میں ہونے والے ممکنہ نقصانات جو عمارت کو ہو سکتے تھے ان سے بچاؤ کی صورت بھی نکل آئی۔ مضبوط بنیاد کی فراہمی سے گرجا گھر کی تعمیر کا ایک اہم حصہ تو مکمل ہو گیا، لیکن یہ تو صرف شروعات ہی تھی۔ اس سے زیادہ مشکلات، رکاوٹیں اور چیلنجز تو آگے انتظار کر رہے ہیں۔ اور اس سارے کام کے لیے جو خرچہ، جو ایسٹیمیٹ ہمیں بتایا گیا وہ 5 کروڑ روپے تھا۔ جی ہاں، 5 کروڑ روپے، جو کہ سننے میں ایک بہت 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 بڑی رقم لگتی ہے۔ اور جب یہ ایسٹیمیٹ فادر جی کے ساتھ شیئر کیا گیا، جو ساری چرچ کنسٹرکشن ٹیم تھی اس کے ساتھ شیئر کیا گیا، تو اب یہ اپنے اندر ایک اور بڑا مسئلہ تھا۔ 5 کروڑ روپے آئیں گے کہاں سے؟ اس چرچ کی تعمیر ہوگی کیسے؟ ہم نے مختلف طرح کی کیمپینز ڈیزائن کی اور پوری لگن کے ساتھ ایک مشن، ایک سلوگن لے کے ہم سامنے آئے جس کا نام رکھا گیا لیٹس بلڈ اے چرچ، آؤ چرچ بنائیں۔